तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में उन्होंने जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं हैं और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी, मैंने संदेना साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा, इनको तो आप एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है क्या उन्हें बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब बात होगी सोशल मीडिया टॉक शो पर। तो मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, इस वक्त दानियाल अजीज साहब का जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के साथ तनाज़ा चल रहा है। मुसलसल टीवी शो में हर्जा सराई फरमा रहे हैं। बताया जाता है कि हल्का PP 54 के टिकट का मसला है। खैर, इस मसले की जड़ है क्या और एहसन इकबाल के साहबजादे का मौकफ क्या है, आज हम इन दोनों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब के साहबजादे अहमद इकबाल साहब। उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि असल रोला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज भाई क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक है। अहमद भाई आप सुनाएं, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र जी। अच्छा जी, आपका एक तो बहुत शुक्रिया जो आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमें दे रहे हैं। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर बात करते हुए भी डर लगता है कि ये कहीं से कहीं ना निकल जाए, लेकिन मेरे ख्याल में असल चीज़ जो है वो जब तक हकायक सामने ना आए तब तक चीज़ें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं। तो हमने जो आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हामी भरी हमारे साथ बैठ के कि बताने, हम आपसे ज़रा ये पूछ सकें कि दानियाल अजीज साहब के साथ असल तनाज़ा है किस बात का, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें कही जा रही है, मुख्तलिफ चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि रोला किसी PP की सीट का है तो उसका महंगाई से क्या जोड़ा जा रहा है, तो बहुत सारे सवाल है जो आपसे करेंगे। लेकिन आप हमें प्लीज जरा असल तनाज़ा क्या है जरा वो बताएंगे प्लीज जरा। परवेज भाई, अगर हकीकत और सच बोला जाए तो कोई तनाज़ा नहीं है। अच्छा जी। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पर मेरी तरफ से तो कोई ऐसी दिल में बात नहीं है, और मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि मैंने आपको, जैसे आपको मालूम है कि मैंने PP 54 नारोवाल 1 जो जफरवाल का हल्का है वहाँ से PMLN की टिकट के लिए अप्लाई किया। ठीक। और मेरे ख्याल में कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर मैं और दानियाल अजीज साहब इस हल्के पर एक कॉम्बिनेशन बना के इलेक्शन लड़ते हैं तो दानियाल साहब को बहुत फ़ायदा है और यकीनन पार्टी को बहुत फ़ायदा है। हम वहाँ पे एक स्वीपिंग मैंडेट और मेजॉरिटी लेकर कामयाब हो सकते हैं। दानियाल अजीज साहब के टेलीफोन में आपका नंबर नहीं है या आपके मोबाइल में दानियाल अजीज साहब का नंबर नहीं है? बिल्कुल है, और ये बात आपके सामने भी मैं रख देता हूँ। जब अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी और ये बड़ी अल्लाह का करम है कि उनको मुकम्मल सेहतयाबी मिली। दानियाल साहब का जब लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ तो ये पल पल में उनके साथ मौजूद था। अच्छा जी। उनकी फैमिली मेंबर की तरह मैं उनके साथ था। मेरी उनकी फैमिली से बड़े अच्छे मरासिम हैं। महनाज आपा से, उनके बरखुरदार मिकाइल से एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, रिश्ता है। और
ان کو لوگ میرے خیال ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. اگر سیٹل ہو جائیں تو بہتر ہے، جماعت کے لیے بھی اچھا ہے اور ظفروال کے علاقے کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہوں جس پہ وہاں پر تمام گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز کا آلموسٹ کنسنسس ہے. وہاں پر دیکھیں، یہ ظفروال تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک نظریاتی مسلم لیگی حلقہ ہے. اس کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر جو کینڈیڈیٹس رہے ہیں ہمارے، ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں. جب بھی مشکل وقت آیا 1999 میں جب مارشل لا لگا تو میاں صاحب اٹک جیل میں تھے اور میاں صاحب نے انہیں خط لکھا ان کے بڑوں کو کہ آپ کو میں پارٹی کے صدر کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب کی جگہ، لیکن انہوں نے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. پھر جب یہ 2018 میں پی ٹی آئی کا ایک میں ہوا بھری جا رہی تھی تو یہ ایز سٹنگ ایم پی اے پی ایم ایل این کے وہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے فون بند کر لیے اور وہ بنی گالا جا کے انہوں نے جوائننگ کر لی. اس چیز کی وہاں پر بہت شدید ریزنٹمنٹ ہے کیونکہ ہم پہلی دفعہ مسلم لیگ وہاں سے ہاری، ٹھیک ہے، اور جو ورکر ہیں، جو پارٹی کے بے لوس قسم کی وہاں پر ایک سپورٹ ہے، عوامی سپورٹ ہے، وہ بہت ڈسکنٹنٹ فیل کر رہی ہے کہ اب پارٹی نے جب وقت اچھا ہوا ہے تو اگر ٹکٹس واپس اس طرح کے لوگوں کو دینی ہے تو یہ بڑی ایک مایوسی والی وہاں پہ سچویشن ہے. دوسری چیز یہ کہ ظفروال ہمارا آبائی حلقہ ہے، میرے آبا و اجداد کی دھرتی جو ہے وہ ظفروال ہے. میرے والد صاحب کے دادا نے 1951 کا الیکشن جو ہے وہ یہاں ظفروال کی سیٹ سے کنٹیسٹ کیا تھا پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کا. 1951 میں مسلم لیگ کے 1950s میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ڈاکٹر مشتاق احمد چودھری نے یہاں سے ظفروال کی کانسٹیچوئنسی سے کنٹیسٹ کیا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم وہاں سے ہیں اور ہماری وہاں پہ روٹس ہیں اور وہاں پہ پارٹی کا ایک نظریاتی ووٹ بینک ہے. اور اب پتہ ہے لوگ وہاں پر کہیں پر بھی ایکچولی کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، لوگ تھانہ کچہری قبضہ مافیا اور جو پرانے روایتی طور طریقے سیاست کے اس کو پسند نہیں کرتے. تو وہاں پر میں چونکہ ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بھی سرو کیا ہے پورے ڈسٹرکٹ ناروال میں، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر جب میں ڈسٹرکٹ چیئرمین تھا تو سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ میرا ظفروال تحصیل میں تھا، حالانکہ اس وقت الیکٹورلی ہمارا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں تھا. تو ظفروال کی تاریخ میں پہلا جو پارک بنا، سپورٹس پارک بنا، فیملی پارک بنا، وہ میں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین بننے کے بعد وہ پہلا منصوبہ تھا جو میں نے وہاں پر کیا. پھر میں نے وہاں پر سب کو ایک اتفاق کے ساتھ، پوری ضلع کاؤنسل کو اتفاق کے ساتھ چلایا اور ایک ہم نے وہاں پہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو بڑا مضبوط کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر یونین کاؤنسل میں اب لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک مطلب آپ کی باتوں سے میں اگر لوں تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں کیا کیا اور آپ مزید وہاں پر کیا کر سکتے ہیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں ذرا یہ جو دانیال عزیز صاحب والا اس چیپٹر کو کلوز کر لیں، پھر آپ سے پوچھیں گے. ظاہر ہے آپ چیئرمین رہے ہیں ناروال ڈسٹرکٹ کے، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ گول مول کر گئے ہیں. جب یہ حادثہ ہوا اور اس حادثے کے بعد جس طرح آپ ہاسپٹل میں رہے، ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ رہے، جس طرح آپ نے بڑے بھائیوں کی طرح، ظاہر ہے وہ آپ کے بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، چچا بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے رشتے ان کے ساتھ آپ کے ہو سکتے ہیں. اتنا کلوز رہنے کے بعد کیا آپ نے ٹکٹ جمع کروانے سے پہلے یا بعد میں دانیال عزیز صاحب کو، ظاہر ہے آپ کے اوپر وہ ایم این اے تھے، آپ نے ان کو کوئی میسج، کوئی کال، کوئی رابطہ کسی قسم کا کیا کہ میں یہ جمع کروا رہا ہوں یا میں نے جمع کروا دیے ہیں؟ جی بالکل، میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، جینوئن رسپیکٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھ پائیں تو اس میں میوچولی بہت فائدہ ہے، ان کو بھی فائدہ ہے، جماعت کو بہت فائدہ ہے، اور ایک بڑی اننیسیسری ایک بٹرنس کریٹ ہو گئی ہے جس سے ایک کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ دانیال عزیز صاحب کو بھی بالکل اس کا وہاں پہ فائدہ نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ نقصان دانیال عزیز صاحب کو ہو رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میرے خیال میں. اچھا، آپ کینڈیڈیٹ بنے ہیں یا آپ کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا ہے؟ کون ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں؟ میں خود، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. اور پرویز بھائی، میں آپ کو
دیکھیں میں اپنے میرٹ پہ میں نے وہاں پہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ پارٹی مجھ پر اعتماد کرے گی. دیکھیں جب سخت ترین مشکل حالات چل رہے تھے, جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک چل رہی تھی, پی ٹی ایم کی تحریک چل رہی تھی, تو گجرانوالہ کے جلسے میں رکاوٹیں عبور کر کے پرچے اور پولیس کی بربریت کا مقابلہ ہم نے کیا. میں ابھی بھی مجھے یاد ہے جب کوئٹہ میں جلسہ تھا تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا, بڑا پریشر تھا کہ نہ جائیں جی, وہاں پہ دھماکہ ہو جانا ہے, وہاں پہ اس طرح کے حالات بنائے گئے نا کہ وہاں پہ لوگ نہ جائیں کہ جی وہاں دہشت گردی کا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ گئے اور ہم فرنٹ لائن پہ تھے, اس پوری سٹرگل میں ہم لوگ ساتھ کھڑے رہے. مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پہ آپ کو یاد ہے جب آنسو گیس ٹیئر گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی اور اینٹیں ماری جا رہی تھیں اور فائرنگ کر رہی تھی, میں ان کی گاڑی پہ, ان کی گاڑی کی حفاظت, اس وقت ان کی گاڑی پہ کون تھا وہ دیکھیں, آپ تصویر دیکھیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایسے لوگ جو برے وقت میں تو مزے لینے کے لیے پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, جب حالات بہتر ہوں تو پارٹی میں وہ واپس آ جائیں, اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کی. ٹھیک ہے یہ آپ ایسے مطلب کسی اور صوبے میں جہاں پہ پارٹی کی روٹس نہیں ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو لے سکتے ہیں, لیکن جو ہماری جہاں پر ہم پارٹی کی روٹس ہیں, ورکرز ہیں, یہ ان کے ساتھ میرا خیال ہے سراسر ناانصافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں پرویز بھائی ایک اور میں چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ 2023 ہے, اب ہمیں 2023 میں مستقبل کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے اگر ہم نے ابھی انہی پرانے طرز کے سیاستدانوں کو ہی لے کے آنا ہے تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں بہتر ہونے والا. سو آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ ہم ایز اے پارٹی بھی یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس قسم کے کینڈیڈیٹس کو آگے سپورٹ کرنا ہے, کس قسم کے لوگوں کو پالیٹکس میں لانا ہے. ہم نے ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے, ہم نے سروس ڈیلیوری بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے. اور اب سر یہ 17ویں صدی 18ویں صدی کی چیزیں جو ہیں, جو لوگوں کو کے ساتھ دھونس, زیادتی, قبضے, اس سے ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایک اچھی سائڈ سیاست کی دکھانی چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں آپ سے بہت زیادہ حد تک ایگری کرتا ہوں, ینگ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور پھر جو خاص طور پر آپ کا رول رہا ہے نا, جب یہ حکومتیں ختم کی گئی لوکل, اور پھر میں اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ بڑا اب بھی یاد ہے, میں نے آپ سے اس وقت انٹرویو کیے ہوئے ہیں, تو یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ابھی تک سب کچھ ٹی وی ٹاک شو میں چل رہا ہے دونوں طرف سے, یا جو نون لیگ کے بڑے ہیں وہاں تک یہ کوئی چیز پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بٹھایا جائے یا مسئلہ سنا جائے, پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, یا ابھی تک یہ ٹی وی ٹاک شو کی حد تک ہی چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ اب یہ چیز جو ہے نا وہ اس کا نوٹس میاں نواز شریف صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے اور بھی لیا ہے, اور ایک پارٹی کا اپنا انٹرنل پروسیس شروع ہو گیا, تو اس پہ ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اب یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, سینئر لیڈرشپ کے پاس ہے یہ ساری چیز. تو آئی ہوپ کہ وہ اس میں کوئی ایک اچھا ریزولوشن نکالیں گے. ہماری دیکھیں ایونچولی وی آر ان اٹ ٹو ون اٹ. ٹھیک ہے, تو ہم نے جماعت کو سیٹس ڈیلیور کرنی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے مجھے بہت امید ہے کہ لاسٹ ٹائم پی ایم ایل این اس حلقے میں 3rd پر آئی تھی, اس دفعہ انشاءاللہ بھرپور لیڈ سے نمبر 1 پہ آئے گی. نمبر 1 پہ آئے گی. جو پینل بن رہا ہے پی ٹی آئی کے, جو دھڑے تھے جو اب ظاہر ہے بکھر گئے ہوئے ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے ساتھ ہیں؟ اور اگر آپ کے ساتھ ہیں تو دانیال عزیز صاحب کو ایک تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں, اور اویس قاسم تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہارا ہوا ہے الیکشن وہاں پر, تو اس کا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے دانیال عزیز صاحب کو؟ دیکھیں پرویز بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, لوگ اس وقت توقع کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں ہم مستقبل فیوچر اورینٹڈ ڈیسیژنز لیں گے. اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے, اطمینان بھی ہو رہا ہے, اور میرے اوپر بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مقروض ہوں میں ظفروال والے لوگوں کا کہ جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پی ٹی آئی, عوامی تحریک, مسلم لیگ کاف, اور جو وہاں پہ مختلف مذہبی فقہی فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں اور مشائخ ہیں, ان سب نے مجھے انڈورس کیا ایز اے کینڈیڈیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آنر ہے, اور اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ اچھے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے وہاں وہاں آپ کی جماعت کو پذیرائی ملے گی. اور لوگ اب دیکھنا چاہتے ہیں سیاست کا نیا روپ, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کی بہتر نمائندگی. نہ ڈپرائیو کریں لوگوں کو اس چیز سے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں
آپ خاندان کو بھی جانتے ہیں, ہم ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, نہ صرف کھڑے رہے بلکہ مقدمہ لڑتے رہے, اور فور فرنٹ پہ ہم نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں. میرے والد صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, سب نے دیکھا, جیل کاٹی نیب کی, لوکل گورنمنٹس ڈیزالو ہوئیں تو بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ جی یہ نہیں ہونے والا. اس وقت جو دور تھا ایک گھٹن زدہ ماحول تھا. ہم 2 سال لگے رہے, ہم نے اس ایشو کو مرنے نہیں دیا, ہم نے اس ایشو کو الائیو رکھا, اور الحمدللہ 2 سال بعد ہم نے ایک بہت اصولی فتح حاصل کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ میں سیاست کوئی شوقیہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی بڑا شوق ہے یا چاہ ہے یا کوئی ٹو ٹپے کے لیے سیاست کرنی ہے. میں سیاست ایک مشن جو میں نے انہیریٹ کی ہے وراثت میں اپنے فادر کی پالیٹکس, ایک مشن اورینٹڈ ایشو بیسڈ پالیٹکس ہے. لاسٹ ایئر جب PMLN کی گورنمنٹ آئی پنجاب میں تو مجھے ذمہ داری سونپی گئی, اور ہم نے ایک بڑا فیوچرسٹک پروگریسو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پنجاب کے لیے بنایا, لیجسلیٹ کیا. اٹ واز ون آف دا فائنسٹ اچیومنٹس آف PMLN گورنمنٹ ان پنجاب. تو اس جرنی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, ایگری کرتا ہوں. لیکن اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے کہ دانیال عزیز صاحب اچانک 16 مہینے کی حکومت کے بعد سارا مدعا جو مہنگائی کا ہے وہ احسن اقبال صاحب پر ڈال رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ پرائز جو کنٹرول کمیٹی کے ہیڈ تھے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واحد اکیلے ذمہ دار سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ہی ہیں؟ اچھا, میں اب آپ کو نا ایکچولی بتاتا ہوں کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے. جی, پلاننگ کمیشن جو ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ماتحت ایک ذیلی ادارہ ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, جو ادارہ شماریات جس کو کہتے ہیں. ادارہ شماریات کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ملک بھر سے خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں اور مختلف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو مانیٹر کرنا ہے اور ایک انڈیکس پبلش کرنی ہے, جسے پرائس انڈیکس کہتے ہیں, مختلف پرائس انڈیسیز ہوتی ہیں. تو یہ اس کمیٹی کا کام ہے. اس کمیٹی کا کام ہے انفارمیشن کلیکشن اینڈ مانیٹرنگ. تو اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی کسی آپ کی مطلب ایک ڈیوٹی جو ہے وہ صرف اس پرائس ایکسٹریکشن ہے, کنٹرول. تو اب آپ اس پر اب دیکھیں کیا یہ کتنی مطلب اگین افسوسناک بات ہے کہ ہم خود ہی اپنی پارٹی کے جو پوزیشن ہے اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں اور اس کی نفی کر رہے ہیں. سب پوری دنیا کو پتہ ہے جب PDM کی تحریک عروج پر تھی, جب لوگ جوک در جوک, گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا, حامد میر صاحب کے الفاظ یاد ہوں گے کہ 1.5 لاکھ بندہ گجرانوالہ اسٹیڈیم کے اندر موجود ہے اور اتنی ہی دنیا باہر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر تھی, اور یہ مہنگائی کا جن تو یہ ہمیں تحفے میں دے کے گئے ہیں. اب ہمیں اپنی مخالفوں کی زبان اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے. سو آئی ہوپ, اگین میں وہی بات کروں گا کہ آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور ایک کول اور ٹھنڈے ذہن کے ساتھ چیزوں کو ریشنلی سمجھیں, دیکھیں, اور اس سے بہتر کمبینیشن بن نہیں سکتا ظفروال میں. بالکل ٹھیک ہے, اس سے بہتر نہیں بن سکتا. ویسے بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ ظاہر ہے قیادت اب اس پہ اب نوٹس لے گی, بات کرے گی, اس پہ چیزیں کول ہونے کی طرف جانی چاہیے جس سے پارٹی کو بھی نقصان نہ ہو اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. بالکل یہ ہونا چاہیے. 2-3 سوال اور ہیں ہلکے کے بارے میں بتا دیں کہ نارووال جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی اوور آل جو الیکشن میں کیا پوزیشن ہے, کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں پر PMLN کو مشکل ٹائم مل سکتا ہے؟ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے, کوئی مقابلے بھی نہیں ہے PMLN کے, لیکن پھر بھی کوئی حلقہ ہے جہاں پر کوئی مشکلات پیش آ سکتی؟ پرویز بھائی, میں بڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا, کوئی بہت بلند دعویٰ, لیکن انشاءاللہ ڈسٹرکٹ نارووال کی ساری سیٹس PMLN کی ہیں. اچھا جی. اور آج بھی تھیں, آج سے 10 مہینے پہلے جب لوگ اینکشس تھے, انگزائٹی تھی, پریشانی تھی, تب بھی تھیں. اور یہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں سے کم از کم جماعت کو ٹھنڈی ہوا ملے گی. جماعت کو ٹھنڈی ہوا ملے گی, بالکل ٹھیک ہے جی. اب ظاہر کیونکہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ لوکل باڈیز پر ہے, باہر سے پڑھ کر آئے ہیں,
انتخابات کے بعد عوام کو بہتر انداز میں سہولتیں میسر کرنے میں بلدیاتی نظام کی کتنی اہمیت ہوگی، اور کیا نون لیگ کوئی واقعی ہی لٹرلی اس سائڈ پہ جائے گی، یا پھر سارا جو جسے کہتے ہیں نا طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے ایم این اے ایم پی اے ہی سارا کچھ کریں گے، لوکل باڈی ویسے ہی رہیں گی جیسے شروع سے چلتی آ رہی ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اب پچھلے 7-8 سالوں میں اس کی لوکل گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اوپینین ایمرج کیا، اور ابھی حال ہی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ مسلم لیگ نون کا انتخابی اتحاد ہوا ہے، اور وہ ایک یکنکاتی ایجنڈا ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں گے، ان کو تقویت دیں گے، ان کو فائنینشیل، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو خود مختاری دیں گے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کیوں اہم ہیں؟ لوکل گورنمنٹس اس لیے اہم ہیں کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے جو معروضی حالات زندگی ہیں وہ نہیں بدلتے. وہ تب تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ، اور میں آپ کو بتا دوں یہ ضلع، شہر، ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑے یونٹ ہوتے ہیں. جو اصل طاقت ہے اس سسٹم کی وہ کاؤنسلر ہیں، وہ یونین کاؤنسلز ہیں. اور اگر ہم یونین کاؤنسل سطح پر ماہانہ ایک کم از کم 15-20 لاکھ کی فنڈنگ پی ایف سی کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ایک ٹینیور کے اندر پنجاب کی شکل بدل جائے گی. ایک ٹینیور کے اندر دیہاتوں کی جو محتاجی ہے، چھپڑوں کی، جو آج بھی 17ویں صدی کے حالات میں لوگ رہ رہے ہیں، مطلب یہ حقائق ہے نا. ٹھیک ہے ہم نے بہت پروگریس کی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر اب ہماری کمزوریاں ہیں، کہ کہاں پر اب ہم نے سروس ڈلیوری کا فوکس کرنا ہے. ہمیں بہت زیادہ اس وقت لوگوں کو تنگی ہے کہ چھپڑوں کی ابھی تک محتاجی ہے، پینے کا صاف پانی کا کوئی نظام نہیں ابھی تک دیہاتوں میں، اور لوگ جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں ابھی بھی دیہاتوں میں. سو آئی تھنک وہ لوکل گورنمنٹس ہی وہ ایک ادارہ ہیں جس سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لوکل گورنمنٹ سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، لوکل گورنمنٹ سے سیاسی پروسیس بھی بہتر ہوگا. سو اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے اور اس علاقے کی عوام مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو میں یہ چیز ضرور میں اشور کرانا چاہوں گا کہ میں ایک خاموش نمائندہ نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، باقی نمائندوں کا بھی ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے رہے اس علاقے سے، کہ انہوں نے کتنی بات کی، علاقے کی کتنی بات کی، کتنا کیس لڑا. میں کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام میں آیا ہوں، کلیئرٹی کے ساتھ اس کام میں آیا ہوں، ایک مشن کے ساتھ اس کام میں آیا ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ میں اس علاقے کے لیے تعلیم، صحت، صاف پانی، سینیٹیشن، ظفروال شہر میں میونسپل سروسز، لوکل گورنمنٹ، انوائرمنٹ، اسموگ. اب دیکھیں لوگ اس چیز کا احساس نہیں کر رہے. میرے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت پنجاب کی جو ہوا ہے اس کو اگر پانی سے تشبیہ دینی ہو تو وہ اتنی گندی ہوا ہے جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے، جیسے گندے نالے کا پانی ہوتا ہے. کوئی پیتا ہے وہ پانی؟ تو ہم کیوں اپنے بچوں کو اس ہوا میں، اس زہر آلودہ ہوا کا پہ ایکسپوز کر رہے ہیں؟ ہمیں بڑے ڈراسٹک سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور یہ ایشوز ہیں جو پروونشل لیول پہ چیمپئن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ تو میں اپنے علاقے کے لیے جس حد تک ہوگا آواز بنوں گا، فائٹ کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ایک ممبر صوبائی اسمبلی جس حد تک بھی علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے اس کی آخری حد تک جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا زیادہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ پھر آپ سے ملیں گے تو آپ سے نیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ سوالات کریں گے، پروگرام کم. لیکن آج کا جو مقصد یہی تھا. آخری سوال میرا یہ ہے کہ انتخابات، جو بلدیاتی انتخابات کتنے ضروری ہیں، لوکل گورنمنٹیں کتنی ضروری ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اگر حکومت میں آتی ہے اور آنے کے بعد 2-4-6 مہینے کے بعد، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے نا، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سارا نظام، سارا مسئلہ دیہات، گاؤں، آگے پیچھے یہ بلدیات ہی چلاتے ہیں، تو اگر اتنی ضروری چیز ہے تو کیا اپنی جماعت کو آپ یہ اس بات پہ لے کے آ سکیں گے کہ جیسے ہی انتخابات ہو، پی ایم ایل حکومت بنے تو 6 مہینے کے 4 مہینے کے بعد بلدیاتی انتخابات کروا دیں؟ کیونکہ بھاگتی ہیں گورنمنٹیں بلدیاتی انتخابات کروانے سے. ہماری آئی تھنک پارٹی کی کمٹمنٹ ہے، اور ابھی آپ منشور میں بھی دیکھیں گے کہ منشور میں بھی یہ چیز عیاں ہوگی کہ پی ایم ایل این کتنی سیریس ہے لوکل گورنمنٹ ریفارم پہ، اسٹرینتھننگ پہ. اور یہ اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نہ کرائی جاتی تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ہو جانا تھا، فوراً ہو جانا تھا. یہ جو کچھ مہینے کی حکومت ملی تھی، جی مارچ 2023 میں بلدیاتی الیکشن مکمل ہو جانا تھا اگر وہ عمران خان اپنے عروج پر تھا اس وقت، جھوٹ میں سچ میں
جی، اور وہی سسٹم جو ہے وہ خان صاحب کی سیاسی موت کا باعث بھی بننا تھا. چلیے ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں. میں آپ سے بالکل اجازت لینے سے پہلے ایک سوال تو میرا بنتا ہے نا اب نیشنل لیول سیاست پہ، کیونکہ سارا پروگرام اسی پہ رہا ہے. یہ 21 اکتوبر والی جو سٹوری ہے، جو میاں صاحب واپس تشریف لائے اور ظاہر ہے نارووال سے بھی سلسلے آئے، گجرانوالے سے بھی آئے، لاہور، گجرات، گلگت بلتستان، کراچی سے ٹرینیں بھر کے آئیں. وہ جو ایک ماحول بنا ہے پی ایم ایل این، اس کو ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اس جلسے کے بعد کوئی اور دوسرا جلسہ ہوا نہیں ہے. کیا وجہ بنی ہے کہ ابھی تک پی ایم ایل این جلسے جلوس کی سیاست سے اجتناب کر رہی ہے؟ حالانکہ ماحول تو بہت بڑا ہے، لوگوں نے تو میاں صاحب کو یقین دلا دیا ہے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اب یہ دوبارہ کب سلسلہ شروع ہو رہا ہے جلسے جلوسوں؟ کیونکہ دیکھیں جلسے جلوس نہیں ہے تو انتخابات کا مزہ ہی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے موٹا موٹا حل چلانا، ایک ہوتا ہے ذرا پتلا باریکی میں جانا. اس وقت ہر بندہ جو ہے نا، ہر امیدوار اپنے حلقے میں باریک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈور ٹو ڈور لوگ جا رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، لوگوں سے انڈیویجول 1-on-1 رابطے کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے پولیٹکس میں. ابھی پارلیمانی بورڈ چل رہا ہے پارٹی کا، وہ میرا خیال ہے 1 ہفتے یا 10 دن میں کنکلوڈ ہو جائے گا، اور وہ کنکلوڈ ہوگا تو پھر چیزوں نے اسی طرف جانا ہے لاجکلی. لیکن وہ آئی تھنک سیکوینسنگ بڑی اچھی ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد ایک شفٹ ہوا ہے، مومنٹم پورا دوسری طرف گیا ہے، کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں گئے ہیں، وہاں پر باریک کام کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے جب یہ میرا خیال ہے پارلیمانی بورڈ کے بعد یہ جماعت فیصلہ کرے گی کہ کب شروع کرنا ہے، جب بھی وہ شروع کرے گی تو آپ کو ایک اس کا امپیکٹ نظر آئے گا اس کام کا، جو باریک کام چل رہا ہے اس وقت. ہر کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں مصروف ہے، اور اس کا آپ ریزلٹس دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا، احسن اقبال صاحب ابرار الحق کے بغیر اگر الیکشن لڑیں گے مقابلے پہ وہ نہیں ہوگا. وٹ ایور سنگر تھا، جو بھی تھا، لوگوں کو باتوں میں لگایا ہوا تھا، پاکستان چھوڑنے کی دھمکی دی تھی ہارنے کے بعد، ماحول بنایا ہوا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. احمد صاحب ذرا فرمائیے گا کہ احسن اقبال کے مقابلے میں اگر ابرار الحق نہیں ہوگا تو کیا الیکشن کا مزہ آئے گا؟ اور پھر نیشنل لیول پہ چلے جائیں، نواز شریف کے مقابلے پہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو الیکشن کا کیا مزہ آئے گا؟ تو کیا جس طرح نواز شریف صاحب مائنس ہوئے تھے 2018 میں، 2023 میں عمران خان کو بھی مائنس کیا جا رہا ہے، یہ اسی کا کوئی تسلسل ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاست میں نہیں ہے؟ 2 سوال ہیں. پہلا سوال نارووال سے متعلق ہے جی. اس کا جواب یہ کہ ابرار الحق صاحب ضلع نارووال کو 9 مئی سے بہت پہلے ترک کر کے الوداع کہہ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا حلقہ انتخاب جو ہے وہ شادرہ، انہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا شادرہ سے لاہور کے. جی، اور وہ کافی عرصے سے 2018 کے الیکشن کے بعد سے وہیں پر جاتے تھے کبھی کبھار جب ان کا موڈ ہوتا تھا. لیکن یہ کہ سیاست دیکھیں مستقل مزاجی سے ہوتی ہے، سیاست کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. وہی میں نے کہا سیاست کوئی شوقیہ کھیل نہیں ہے کہ آپ جائیں. یہ ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے. جب آپ ایک اس کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں ایز اے کریئر پبلک سروس میں، تو آپ کو پھر لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے، آپ کو ان کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. چیزیں خود بخود نہیں ہو جاتی ہیں. بہت سارے دیکھیں ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں، ان کے حلقوں میں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. وہ ڈیولپمنٹ دیکھیں، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو ایک اپنا حق جو ہے اس کو لینے کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ کسی نے حکم صادر فرما دیا تو آپ کو اسکیم مل جائے گی. اس کے پیچھے پروسیسز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو سمجھنا، ان سب کو کریک کرنا، ان سب کو فاسٹ ٹریک کرنا. اس کے لیے کینڈیڈیٹس جو اچھے کینڈیڈیٹس ہیں، جو اچھے نمائندے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو لے کے خود اس کا پرسو کرتے ہیں، فالو اپ کرتے ہیں، جہاں پہ کوئی چیز پھنس جائے اس کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک سیریس پولیٹیشین میں اور ایک ایسے ہی پارٹ ٹائم شوقیہ پولیٹیشین میں. بہرحال اب وہ نارووال ڈسٹرکٹ میں نہیں رہے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کون ان کا امیدوار آتا ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، دیکھیں یہ مکافات عمل ہے ایک طرح کا کہ 2018 میں اور اس سے پہلے 4 سال پہلے یہ سارا آپریشن جو شروع ہو گیا تھا کسی کے پی ایم ایل این کے خلاف، پہلے دھرنا کرایا گیا، پھر سب کچھ ہوا، کہنے کی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، حفظ ہیں ساری چیزیں. اور پھر ایک ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلی، اور ووٹ کو عزت دو کی تحریک کامیاب ہوئی. یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور عمران خان کی حکومت گری، یہ ووٹ کو عزت دو کی دراصل فتح تھی. اور یہ دیکھیں کہ اس میں جو 2018 کے جنرل الیکشن میں بھی جو اکثریت پاپولر ووٹ ہے وہ اینٹی عمران خان تھا.
2/3 سے زیادہ ووٹ عمران خان کے خلاف پڑا. تو اس 2/3 اکثریت نے اکٹھے ہو کر حکومت گرائی اور یہ سارے وکٹمز تھے اس وقت. تو ایک طرح ووٹ کو عزت دو کی فتح ہوئی. اب بات یہ کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ کوئی پولیٹیکل چیز نہیں تھی. دیکھیں پولیٹیکل چیزیں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک بغاوت تھی. دیکھیں نا, جب آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کریں گے, جب آپ اپنے ملک کے دشمن والا کام کریں گے جو دشمن چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہو, تو پھر آپ وہ ریڈ لائن کراس کر کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو رہے ہیں. تو اب جو ان کو سزا مل رہی ہے وہ اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے, اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے لندن پلان کا حصہ ہے, میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کے سارا کچھ کروایا. دیکھیں فکشن لکھنے میں کوئی کسی کو ممانعت تو نہیں ہے. آپ جتنی مرضی کہانیاں لکھیں اور سٹوریز لکھیں, تو خان صاحب کو بالکل کریٹو لائسنس ہے, وہ کہانیاں لکھیں, وہ اسی طرح ہی کہانیاں لکھتے ہیں. ان کی پوری سیاست کہانیوں پہ, بالکل پوری سیاست. آخری سوال ہے, اب اس میں مطلب آپ اگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر, ایسٹس پر لوگ حملے کریں گے, آگے لگائیں گے. مطلب میں بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا فیملی کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور, اور ہمارے سامنے وہاں پر یہ ان کے لشکر آئے اور انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا بسز پر اور لوگوں پر, اور ڈنڈے لے کے آ گئے اور آگے لگا رہے تھے. مطلب یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, پاکستان کے سارے شہریوں نے دیکھا ہے. تو اس کی تو پھر یہ تو ایک اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں اور وہ اب ان کو فیس کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, آخری سوال بھی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو السلام علیکم دوستو, میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. دوستو اس وقت دانیال عزیز صاحب کا جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون احسن اقبال کے ساتھ تنازع چل رہا ہے. مسلسل ٹی وی شو میں ہرزہ سرائی فرما رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ حلقہ پی پی 54 کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے. خیر اس مسئلے کی جڑ ہے کیا, اور احسن اقبال کے صاحبزادے کا موقف کیا ہے, آج ہم ان دونوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے احمد اقبال صاحب. ان سے پوچھیں گے, بات کریں گے کہ اصل رولا ہے کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام پرویز بھائی, کیا حال چال ہے؟ جی بالکل ٹھیک. احمد بھائی آپ سنائیں, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر جی. اچھا جی, آپ کا ایک تو بہت شکریہ جو آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمیں دے رہے ہیں. اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں سے کہیں نہ نکل جائے. لیکن میرے خیال میں اصل چیز جو ہے وہ جب تک حقائق سامنے نہ آئے تب تک چیزیں بھی بہت کمپلیکیٹڈ رہتے ہیں. تو ہم نے جو آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ نے حامی بھری ہمارے ساتھ بیٹھ کے کہ بتانے, ہم آپ سے ذرا یہ پوچھ سکیں کہ دانیال عزیز صاحب کے ساتھ اصل تنازع ہے کس بات کا, کیونکہ مختلف چیزیں کہی جا رہی ہیں, مختلف چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اگر فرض کیا کہ رولا کسی پی پی کی سیٹ کا ہے تو اس کا مہنگائی سے کیا جوڑا جا رہا ہے, تو بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سے کریں گے. لیکن آپ ہمیں پلیز ذرا اصل تنازع کیا ہے ذرا وہ بتائیں گے پلیز ذرا. پرویز بھائی اگر حقیقت اور سچ بولا جائے تو کوئی تنازع نہیں ہے. اچھا جی. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پر میری طرف سے تو کوئی ایسی دل میں بات نہیں ہے, اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ بڑے ہیں, میرے سینئر ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, پوری فیملی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور وہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے آپ کو, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پی پی 54 ناروال 1 جو ظفروال کا حلقہ ہے وہاں سے پی ایم ایل این کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. اور میرے خیال میں کچھ لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور دانیال عزیز صاحب اس حلقے پر ایک کمبینیشن بنا کے الیکشن لڑتے ہیں تو دانیال صاحب کو بہت فائدہ ہے اور یقیناً پارٹی کو بہت فائدہ ہے. ہم وہاں پہ ایک سویپنگ مینڈیٹ اور میجورٹی لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں. دانیال عزیز صاحب کے ٹیلی فون میں آپ کا نمبر نہیں ہے, یا آپ کے موبائل میں دانیال عزیز صاحب کا نمبر نہیں ہے؟ بالکل ہے, اور یہ بات آپ کے سامنے بھی میں رکھ دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی اور یہ بڑی اللہ کا کرم ہے کہ ان کو مکمل صحت یابی ملی. دانیال صاحب کا جب لاسٹ ایئر ایکسیڈنٹ ہوا
تو یہ پل پل میں ان کے ساتھ موجود تھا. اچھا جی. ان کی فیملی ممبر کی طرح میں ان کے ساتھ تھا. میری ان کی فیملی سے بڑے اچھے مراسم ہیں. مہناز آپا سے, ان کے برخوردار میکائل سے ایک رسپیکٹ کا تعلق ہے, رشتہ ہے, اور ان کو لوگ میرے خیال ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. اگر سیٹل ہو جائیں تو بہتر ہے, جماعت کے لیے بھی اچھا ہے اور ظفروال کے علاقے کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہوں جس پہ وہاں پر تمام گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز کا آلموسٹ کنسنسس ہے. وہاں پر دیکھیں, یہ ظفروال تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک نظریاتی مسلم لیگی حلقہ ہے. اس کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر جو کینڈیڈیٹس رہے ہیں ہمارے, ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں. جب بھی مشکل وقت آیا 1999 میں جب مارشل لا لگا تو میاں صاحب اٹک جیل میں تھے, اور میاں صاحب نے انہیں خط لکھا ان کے بڑوں کو کہ آپ کو میں پارٹی کے صدر کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب کی جگہ, لیکن انہوں نے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. پھر جب یہ 2018 میں پی ٹی آئی کا ایک میں ہوا بھری جا رہی تھی, تو یہ ایز سٹنگ ایم پی اے پی ایم ایل این کے وہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, اور انہوں نے فون بند کر لیے, اور وہ بنی گالا جا کے انہوں نے جوائننگ کر لی. اس چیز کی وہاں پر بہت شدید ریزنٹمنٹ ہے, کیونکہ ہم پہلی دفعہ مسلم لیگ وہاں سے ہاری, ٹھیک ہے, اور جو ورکر ہیں, جو پارٹی کے بے لوس قسم کی وہاں پر ایک سپورٹ ہے, عوامی سپورٹ ہے, وہ بہت ڈسکنٹنٹ فیل کر رہی ہے کہ اب پارٹی نے جب وقت اچھا ہوا ہے تو اگر ٹکٹس واپس اس طرح کے لوگوں کو دینی ہے تو یہ بڑی ایک مایوسی والی وہاں پہ سچویشن ہے. دوسری چیز یہ کہ ظفروال ہمارا آبائی حلقہ ہے. میرے آبا و اجداد کی دھرتی جو ہے وہ ظفروال ہے. میرے والد صاحب کے دادا نے 1951 کا الیکشن جو ہے وہ یہاں ظفروال کی سیٹ سے کنٹیسٹ کیا تھا پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کا. 1951 میں مسلم لیگ کے 1950s میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ڈاکٹر مشتاق احمد چودھری نے یہاں سے ظفروال کی کانسٹیچوئنسی سے کنٹیسٹ کیا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم وہاں سے ہیں اور ہماری وہاں پہ روٹس ہیں, اور وہاں پہ پارٹی کا ایک نظریاتی ووٹ بینک ہے. اور اب پتہ ہے لوگ وہاں پر کہیں پر بھی, ایکچولی کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے, لوگ تھانہ کچہری, قبضہ مافیا اور جو پرانے روایتی طور طریقے سیاست کے اس کو پسند نہیں کرتے. تو وہاں پر میں چونکہ ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بھی سرو کیا ہے پورے ڈسٹرکٹ ناروال میں, اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر جب میں ڈسٹرکٹ چیئرمین تھا تو سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا وہ میرا ظفروال تحصیل میں تھا, حالانکہ اس وقت الیکٹورلی ہمارا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں تھا. تو ظفروال کی تاریخ میں پہلا جو پارک بنا, اسپورٹس پارک بنا, فیملی پارک بنا, وہ میں نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین بننے کے بعد وہ پہلا منصوبہ تھا جو میں نے وہاں پر کیا. پھر میں نے وہاں پر سب کو ایک اتفاق کے ساتھ, پوری ضلع کاؤنسل کو اتفاق کے ساتھ چلایا, اور ایک ہم نے وہاں پہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کو بڑا مضبوط کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہر گاؤں میں, ہر یونین کاؤنسل میں اب لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک مطلب آپ کی باتوں سے میں اگر لوں تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں کیا کیا اور آپ مزید وہاں پر کیا کر سکتے ہیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن میں ذرا یہ جو دانیال عزیز صاحب والا اس چیپٹر کو کلوز کر لیں, پھر آپ سے پوچھیں گے. ظاہر ہے آپ چیئرمین رہے ہیں ناروال ڈسٹرکٹ کے, آپ کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ گول مول کر گئے ہیں. جب یہ حادثہ ہوا اور اس حادثے کے بعد جس طرح آپ ہاسپٹل میں رہے, ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ رہے, جس طرح آپ نے بڑے بھائیوں کی طرح, ظاہر ہے وہ آپ کے بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں, چچا بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے رشتے ان کے ساتھ آپ کے ہو سکتے ہیں. اتنا کلوز رہنے کے بعد کیا آپ نے ٹکٹ جمع کروانے سے پہلے یا بعد میں دانیال عزیز صاحب کو, ظاہر ہے آپ کے اوپر وہ ایم این اے تھے, آپ نے ان کو کوئی میسج, کوئی کال, کوئی رابطہ کسی قسم کا کیا کہ میں یہ جمع کروا رہا ہوں, یا میں نے جمع کروا دیے ہیں؟ جی بالکل, میں نے ان سے رابطہ کیا, اور میں نے ان سے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, جینوئن رسپیکٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھ پائیں تو اس میں میوچولی بہت فائدہ ہے, ان کو بھی فائدہ ہے, جماعت کو بہت فائدہ ہے, اور ایک بڑی اننیسیسری ایک بٹرنیس کریٹ ہو گئی ہے جس سے ایک کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ
دانیال عزیز صاحب کو بھی بالکل اس کا وہاں پہ فائدہ نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ نقصان دانیال عزیز صاحب کو ہو رہا ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میرے خیال میں. اچھا, آپ کینڈیڈیٹ بنے ہیں یا آپ کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا ہے؟ کون ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں؟ میں خود یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. اور پرویز بھائی, میں آپ کو دیکھیں, میں اپنے میرٹ پہ میں نے وہاں پہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ پارٹی مجھ پر اعتماد کرے گی. دیکھیں, جب سخت ترین مشکل حالات چل رہے تھے, جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک چل رہی تھی, پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی, تو گجرانوالہ کے جلسے میں رکاوٹیں عبور کر کے پرچے اور پولیس کی بربریت کو کا مقابلہ ہم نے کیا. میں ابھی بھی, مجھے یاد ہے جب کوئٹہ میں جلسہ تھا تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا, بڑا پریشر تھا کہ نہ جائیں جی, وہاں پہ دھماکہ ہو جانا ہے, وہاں پہ اس طرح کے حالات بنائے گئے نا کہ وہاں پہ لوگ نہ جائیں, کہ جی وہاں دہشت گردی کا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ گئے اور ہم فرنٹ لائن پہ تھے, اس پوری سٹرگل میں ہم لوگ ساتھ کھڑے رہے. مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پہ, آپ کو یاد ہے جب آنسو گیس, ٹیئر گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی اور اینٹیں ماری جا رہی تھیں اور فائرنگ کر رہی تھی, میں ان کی گاڑی پہ, ان کی گاڑی کی حفاظت, اس وقت ان کی گاڑی پہ کون تھا وہ دیکھیں, آپ تصویر دیکھیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایسے لوگ جو برے وقت میں تو مزے لینے کے لیے پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, جب حالات بہتر ہوں تو پارٹی میں وہ واپس آ جائیں, اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کی. ٹھیک ہے, یہ آپ ایسے مطلب کسی اور صوبے میں جہاں پہ پارٹی کی روٹس نہیں ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو لے سکتے ہیں, لیکن جو ہماری جہاں پر ہم پارٹی کی روٹس ہیں, ورکرز ہیں, یہ ان کے ساتھ میرا خیال ہے سراسر ناانصافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری چیز میں پرویز بھائی ایک اور میں چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ 2023 ہے, اب ہمیں 2023 میں مستقبل کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے ابھی انہی پرانے طرز کے سیاستدانوں کو ہی لے کے آنا ہے تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں بہتر ہونے والا. سو آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ ہم ایز اے پارٹی بھی یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس قسم کے کینڈیڈیٹس کو آگے سپورٹ کرنا ہے, کس قسم کے لوگوں کو پالیٹکس میں لانا ہے. ہم نے ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے, ہم نے سروس ڈیلیوری بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے. اور اب سر یہ 17ویں صدی 18ویں صدی کی چیزیں جو ہیں, جو لوگوں کو کے ساتھ دھونس, زیادتی, قبضے, اس سے ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایک اچھی سائڈ سیاست کی دکھانی چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں آپ سے بہت زیادہ حد تک ایگری کرتا ہوں, ینگ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور پھر جو خاص طور پر آپ کا رول رہا ہے نا, جب یہ حکومتیں ختم کی گئی لوکل, اور پھر میں اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ بڑا اب بھی یاد ہے, میں نے آپ سے اس وقت انٹرویو کیے ہوئے ہیں, تو یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ابھی تک سب کچھ ٹی وی ٹاک شو میں چل رہا ہے دونوں طرف سے, یا جو نون لیگ کے بڑے ہیں وہاں تک یہ کچھ چیز پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھایا جائے یا مسئلہ سنا جائے, پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, یا ابھی تک یہ ٹی وی ٹاک شو کی حد تک ہی چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ اب یہ چیز جو ہے نا, وہ اس کا نوٹس میاں نواز شریف صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے اور بھی لیا ہے, اور ایک پارٹی کا اپنا انٹرنل پروسیس شروع ہو گیا, تو اس پہ ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اب یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے, سینئر لیڈرشپ کے پاس ہے یہ ساری چیز. تو آئی ہوپ کہ وہ اس میں کوئی ایک اچھا ریزولوشن نکالیں گے. ہماری دیکھیں, ایونچولی وی آر ان اٹ ٹو ون اٹ. ٹھیک ہے, تو ہم نے جماعت کو سیٹس ڈیلیور کرنی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے مجھے بہت امید ہے کہ لاسٹ ٹائم پی ایم ایل این اس حلقے میں 3rd پر آئی تھی, اس دفعہ انشاءاللہ بھرپور لیڈ سے نمبر 1 پہ آئے گی. نمبر 1 پہ آئے گی. جو پینل بن رہا ہے, پی ٹی آئی کے جو دھڑے تھے جو اب ظاہر ہے بکھر گئے ہوئے ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے ساتھ ہیں؟ اور اگر آپ کے ساتھ ہیں تو دانیال عزیز صاحب کو ایک تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں, اور اویس قاسم تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہارا ہوا ہے الیکشن وہاں پر, تو اس کا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے دانیال عزیز صاحب کو؟ دیکھیں پرویز بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, لوگ اس وقت توقع کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں ہم مستقبل فیوچر اورینٹڈ ڈیسیژنز لیں گے. اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے, اطمینان بھی ہو رہا ہے, اور میرے اوپر بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں مقروض ہوں میں ظفروال والے لوگوں کا, کہ جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پی ٹی آئی, عوامی تحریک, مسلم لیگ کاف, اور جو وہاں پہ مختلف مذہبی فکری فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں اور مشائخ ہیں, ان سب نے مجھے انڈورس کیا ایز اے کینڈیڈیٹ.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آنر ہے اور اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ اچھے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے وہاں وہاں آپ کی جماعت کو پذیرائی ملے گی. اور لوگ اب دیکھنا چاہتے ہیں سیاست کا نیا روپ, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کی بہتر نمائندگی. نہ ڈپرائیو کریں لوگوں کو اس چیز سے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ آپ خاندان کو بھی جانتے ہیں, ہم ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, نہ صرف کھڑے رہے بلکہ مقدمہ لڑتے رہے, اور فور فرنٹ پہ ہم نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں. میرے والد صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, سب نے دیکھا, جیل کاٹی نیب کی, لوکل گورنمنٹس ڈیزالو ہوئیں تو بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ جی یہ نہیں ہونے والا. اس وقت جو دور تھا ایک گھٹن زدہ ماحول تھا. ہم 2 سال لگے رہے, ہم نے اس ایشو کو مرنے نہیں دیا, ہم نے اس ایشو کو الائیو رکھا, اور الحمدللہ 2 سال بعد ہم نے ایک بہت اصولی فتح حاصل کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ میں سیاست کوئی شوقیہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی بڑا شوق ہے یا چاہ ہے یا کوئی ٹو ٹپے کے لیے سیاست کرنی ہے. میں سیاست ایک مشن جو میں نے انہیرٹ کی ہے وراثت میں اپنے فادر کی پالیٹکس, ایک مشن اورینٹڈ ایشو بیسڈ پالیٹکس ہے. لاسٹ ایئر جب PMLN کی گورنمنٹ آئی پنجاب میں تو مجھے ذمہ داری سونپی گئی اور ہم نے ایک بڑا فیوچرسٹک پروگریسو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پنجاب کے لیے بنایا, لیجسلیٹ کیا. اٹ واز ون آف دا فائنسٹ اچیومنٹس آف PMLN گورنمنٹ ان پنجاب. تو اس جرنی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے, ایگری کرتا ہوں. لیکن اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے کہ دانیال عزیز صاحب اچانک 16 مہینے کی حکومت کے بعد سارا مدعا جو مہنگائی کا وہ احسن اقبال صاحب پر ڈال رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ پرائز جو کنٹرول کمیٹی کے ہیڈ تھے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واحد اکیلے ذمہ دار سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ہی ہیں؟ اچھا, میں اب آپ کو نا ایکچولی بتاتا ہوں کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے. جی, پلاننگ کمیشن جو ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ماتحت ایک ذیلی ادارہ ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, جو ادارہ شماریات جس کو کہتے ہیں. ادارہ شماریات کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ملک بھر سے خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں اور مختلف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو مانیٹر کرنا ہے اور ایک انڈیکس پبلش کرنی ہے, جسے پرائس انڈیکس کہتے ہیں. مختلف پرائس انڈیسز ہوتی ہیں. تو یہ اس کمیٹی کا کام ہے. اس کمیٹی کا کام ہے انفارمیشن کلیکشن اینڈ مانیٹرنگ. تو اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی کسی آپ کی مطلب ایک ڈیوٹی جو ہے وہ صرف اس پرائس ایکسٹریکشن ہے. کنٹرول تو اب آپ اس پر اب دیکھیں کیا یہ کتنی مطلب اگین افسوسناک بات ہے کہ ہم خود ہی اپنی پارٹی کے جو پوزیشن ہے اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں اور اس کی نفی کر رہے ہیں. سب پوری دنیا کو پتہ ہے جب PDM کی تحریک عروج پر تھی, جب لوگ جوک در جوک, گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا, حامد میر صاحب کے الفاظ یاد ہوں گے کہ 1.5 لاکھ بندہ گجرانوالہ اسٹیڈیم کے اندر موجود ہے اور اتنی ہی دنیا باہر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر تھی اور یہ مہنگائی کا جن تو یہ ہمیں تحفے میں دے کے گئے ہیں. اب ہمیں اپنی مخالفوں کی زبان اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے. سو آئی ہوپ, اگین میں وہی بات کروں گا کہ آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز اور ایک کول اور ٹھنڈے ذہن کے ساتھ چیزوں کو ریشنلی سمجھیں, دیکھیں, اور اس سے بہتر کمبینیشن بن نہیں سکتا ظفروال میں. بالکل ٹھیک ہے, اس سے بہتر نہیں بن سکتا. ویسے بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ ظاہر ہے قیادت اب اس پہ اب نوٹس لے گی, بات کرے گی, اس پہ چیزیں کول ہونے کی طرف جانی چاہیے جس سے پارٹی کو بھی نقصان نہ ہو اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. بالکل یہ ہونا چاہیے. 2-3 سوال اور ہیں ہلکے کے بارے میں بتا دیں کہ نارووال جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی اوور آل جو الیکشن میں کیا پوزیشن ہے, کون سا ایسا حلقہ ہے جہاں پر PMLN کو مشکل ٹائم مل سکتا ہے؟ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے, کوئی مقابلے بھی نہیں ہے PMLN کے, لیکن پھر بھی کوئی حلقہ ہے جہاں پر کوئی مشکلات پیش آ سکتی؟ پرویز بھائی, میں بڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا, کوئی بہت بلند دعویٰ, لیکن انشاءاللہ ڈسٹرکٹ نارووال کی ساری سیٹس PMLN کی ہیں. اچھا جی. اور آج بھی تھیں. آج سے 10 مہینے پہلے
جب لوگ اینکشس تھے, انگزائٹی تھی, پریشانی تھی, تب بھی تھی. اور یہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں سے کم از کم جماعت کو ٹھنڈی ہوا ملے گی. جماعت کو ٹھنڈی ہوا ملے گی, بالکل ٹھیک ہے جی. اب ظاہر کیونکہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ لوکل باڈیز پر ہے, باہر سے پڑھ کر آئے ہیں, انتخابات کے بعد عوام کو بہتر انداز میں سہولتیں میسر کرنے میں بلدیاتی نظام کی کتنی اہمیت ہوگی, اور کیا نون لیگ کوئی واقعی ہی لٹرلی اس سائڈ پہ جائے گی, یا پھر سارا جو جیسے کہتے ہیں نا طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے, ایم این اے ایم پی اے ہی سارا کچھ کریں گے, لوکل باڈی ویسے ہی رہیں گی جیسے شروع سے چلتی آ رہی ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اب پچھلے 7-8 سالوں میں اس کی لوکل گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اوپینین ایمرج کیا. اور ابھی حال ہی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ مسلم لیگ نون کا انتخابی اتحاد ہوا ہے, اور وہ ایک یکنکاتی ایجنڈا ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں گے, ان کو تقویت دیں گے, ان کو فائنینشیل, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو خود مختاری دیں گے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کیوں اہم ہیں. لوکل گورنمنٹس اس لیے اہم ہیں کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, لیکن لوگوں کے جو معروضی حالات زندگی ہیں وہ نہیں بدلتے. وہ تب تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ, اور میں آپ کو بتا دوں یہ ضلع, شہر, ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی بہت بڑے یونٹ ہوتے ہیں. جو اصل طاقت ہے اس سسٹم کی وہ کاؤنسلر ہیں, وہ یونین کاؤنسلز ہیں. اور اگر ہم یونین کاؤنسل سطح پر ماہانہ ایک کم از کم 15-20 لاکھ کی فنڈنگ پی ایف سی کے اندر ڈالتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا کہ ایک ٹینیور کے اندر پنجاب کی شکل بدل جائے گی. ایک ٹینیور کے اندر دیہاتوں کی جو محتاجی ہے, چھپڑوں کی, جو آج بھی 17ویں صدی کے حالات میں لوگ رہ رہے ہیں, مطلب یہ حقائق ہے نا. ٹھیک ہے ہم نے بہت پروگریس کی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر اب ہماری کمزوریاں ہیں, کہ کہاں پر اب ہم نے سروس ڈلیوری کا فوکس کرنا ہے. ہمیں بہت زیادہ اس وقت لوگوں کو تنگی ہے کہ چھپڑوں کی ابھی تک محتاجی ہے, پینے کا صاف پانی کا کوئی نظام نہیں ابھی تک دیہاتوں میں, اور لوگ جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں ابھی بھی دیہاتوں میں. سو آئی تھنک وہ لوکل گورنمنٹس ہی وہ ایک ادارہ ہیں جس سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لوکل گورنمنٹ سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, لوکل گورنمنٹ سے سیاسی پروسیس بھی بہتر ہوگا. سو اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے اور اس علاقے کی عوام مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, تو میں یہ چیز ضرور میں اشور کرانا چاہوں گا کہ میں ایک خاموش نمائندہ نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, باقی نمائندوں کا بھی ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے رہے اس علاقے سے, کہ انہوں نے کتنی بات کی, علاقے کی کتنی بات کی, کتنا کیس لڑا. میں کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام میں آیا ہوں, کلیئرٹی کے ساتھ اس کام میں آیا ہوں, ایک مشن کے ساتھ اس کام میں آیا ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ میں اس علاقے کے لیے تعلیم, صحت, صاف پانی, سینیٹیشن, ظفروال شہر میں میونسپل سروسز, لوکل گورنمنٹ, انوائرمنٹ, اسموگ. اب دیکھیں لوگ اس چیز کا احساس نہیں کر رہے. میرے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت پنجاب کی جو ہوا ہے اس کو اگر پانی سے تشبیہ دینی ہو تو وہ اتنی گندی ہوا ہے جیسے گٹر کا پانی ہوتا ہے, جیسے گندے نالے کا پانی ہوتا ہے. کوئی پیتا ہے وہ پانی؟ تو ہم کیوں اپنے بچوں کو اس ہوا میں, اس زہر آلودہ ہوا کا پہ ایکسپوز کر رہے ہیں؟ ہمیں بڑے ڈراسٹک سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اور یہ ایشوز ہیں جو پروونشل لیول پہ چیمپئن کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ تو میں اپنے علاقے کے لیے جس حد تک ہوگا آواز بنوں گا, فائٹ کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ایک ممبر صوبائی اسمبلی جس حد تک بھی علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے اس کی آخری حد تک جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا زیادہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ پھر آپ سے ملیں گے تو آپ سے نیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ سوالات کریں گے, پروگرام کم. لیکن آج کا جو مقصد یہی تھا. آخری سوال میرا یہ ہے کہ انتخابات, جو بلدیاتی انتخابات کتنے ضروری ہیں, لوکل گورنمنٹیں کتنی ضروری ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اگر حکومت میں آتی ہے اور آنے کے بعد 2-4-6 مہینے کے بعد, کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے نا, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سارا نظام, سارا مسئلہ دیہات, گاؤں, آگے پیچھے یہ بلدیات ہی چلاتے ہیں, تو اگر اتنی ضروری چیز ہے تو کیا اپنی جماعت کو آپ یہ اس بات پہ لے کے آ سکیں گے کہ جیسے ہی انتخابات ہو, پی ایم ایل این حکومت بنے تو 6 مہینے کے 4 مہینے کے بعد بلدیاتی انتخابات کروا دے, کیونکہ بھاگتی ہیں گورنمنٹیں بلدیاتی انتخابات کروانے سے؟ ہماری آئی تھنک پارٹی کی کمٹمنٹ ہے, اور ابھی آپ منشور میں بھی دیکھیں گے کہ منشور میں بھی یہ چیز عیاں ہوگی کہ پی ایم ایل این کتنی سیریس ہے لوکل گورنمنٹ ریفارم پہ, اسٹرینتھنگ پہ. اور یہ اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نہ کرائی جاتی
تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن بلدیاتی الیکشن ہو جانا تھا, فوراً ہو جانا تھا. یہ جو کچھ مہینے کی حکومت ملی تھی جی, مارچ 2023 میں بلدیاتی الیکشن مکمل ہو جانا تھا اگر وہ عمران خان اپنے عروج پر تھا اس وقت, جھوٹ میں سچ جی, میں اور وہی جو بھی ہے. جی, اور وہی سسٹم جو ہے وہ خان صاحب کی سیاسی موت کا باعث بھی بننا تھا. چلیے ٹھیک ہے جی, آپ کی بات مان لیتے ہیں. میں آپ سے بالکل اجازت لینے سے پہلے ایک سوال تو میرا بنتا ہے نا, آپ نیشنل لیول سیاست پہ, کیونکہ سارا پروگرام اسی پہ رہا ہے. یہ 21 اکتوبر والی جو سٹوری ہے, جو میاں صاحب واپس تشریف لائے اور ظاہر ہے نارووال سے بھی سلسلے آئے, گجرانوالے سے بھی آئے, لاہور, گجرات, گلگت بلتستان, کراچی سے ٹرینیں بھر کے آئیں. وہ جو ایک ماحول بنا ہے پی ایم ایل این, اس کو ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اس جلسے کے بعد کوئی اور دوسرا جلسہ ہوا نہیں ہے. کیا وجہ بنی ہے کہ ابھی تک پی ایم ایل این جلسے جلوس کی سیاست سے اجتناب کر رہی ہے؟ حالانکہ ماحول تو بہت بڑا بڑا ہے, لوگوں نے تو میاں صاحب کو یقین دلا دیا ہے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اب یہ دوبارہ کب سلسلہ شروع ہو رہا ہے جلسے جلوسوں؟ کیونکہ دیکھیں جلسے جلوس نہیں ہے تو انتخابات کا مزہ ہی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے موٹا موٹا حل چلانا, ایک ہوتا ہے ذرا پتلا باریکی میں جانا. اس وقت ہر بندہ جو ہے نا, ہر امیدوار اپنے حلقے میں باریک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈور ٹو ڈور لوگ جا رہے ہیں, کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, لوگوں سے انڈیویجول 1-on-1 رابطے کر رہے ہیں, اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے پولیٹکس میں. ابھی پارلیمانی بورڈ چل رہا ہے پارٹی کا, وہ میرا خیال ہے 1 ہفتے یا 10 دن میں کنکلوڈ ہو جائے گا, اور وہ کنکلوڈ ہوگا تو پھر چیزوں نے اسی طرف جانا ہے لاجکلی. لیکن وہ آئی تھنک سیکوینسنگ بڑی اچھی ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد ایک شفٹ ہوا ہے, مومنٹم پورا دوسری طرف گیا ہے, کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں گئے ہیں, وہاں پر باریک کام کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے جب یہ میرا خیال ہے پارلیمانی بورڈ کے بعد یہ جماعت فیصلہ کرے گی کہ کب شروع کرنا ہے, جب بھی وہ شروع کرے گی تو آپ کو ایک اس کا امپیکٹ نظر آئے گا اس کام کا, جو باریک کام چل رہا ہے اس وقت. ہر کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں مصروف ہے, اور اس کا آپ ریزلٹس دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا, احسن اقبال صاحب ابرار الحق کے بغیر اگر الیکشن لڑیں گے مقابلے پہ وہ نہیں ہوگا. وٹ ایور سنگر تھا, جو بھی تھا, لوگوں کو باتوں میں لگایا ہوا تھا, پاکستان چھوڑنے کی دھمکی دی تھی ہارنے کے بعد, ماحول بنایا ہوا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. احمد صاحب ذرا فرمائیے گا کہ احسن اقبال کے مقابلے میں اگر ابرار الحق نہیں ہوگا تو کیا الیکشن کا مزہ آئے گا؟ اور پھر نیشنل لیول پہ چلے جائیں, نواز شریف کے مقابلے پہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو الیکشن کا کیا مزہ آئے گا؟ تو کیا جس طرح نواز شریف صاحب مائنس ہوئے تھے 2018 میں, 2023 میں عمران خان کو بھی مائنس کیا جا رہا ہے, یہ اسی کا کوئی تسلسل ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاست میں نہیں ہے؟ 2 سوال ہیں. پہلا سوال نارووال سے متعلق ہے جی, اس کا جواب یہ کہ ابرار الحق صاحب ضلع نارووال کو 9 مئی سے بہت پہلے ترک کر کے الوداع کہہ چکے ہیں. انہوں نے اپنا حلقہ انتخاب جو ہے وہ شادرہ, انہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا شادرہ سے لاہور کے. جی, اور وہ کافی عرصے سے 2018 کے الیکشن کے بعد سے وہیں پر جاتے تھے کبھی کبھار جب ان کا موڈ ہوتا تھا. لیکن یہ کہ سیاست دیکھیں مستقل مزاجی سے ہوتی ہے, سیاست کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. وہی میں نے کہا, سیاست کوئی شوقیہ کھیل نہیں ہے کہ آپ جائیں. یہ ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے. جب آپ ایک اس کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں ایز اے کریئر پبلک سروس میں, تو آپ کو پھر لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے, آپ کو ان کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. چیزیں خود بخود نہیں ہو جاتی ہیں. بہت سارے دیکھیں ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں ان کے حلقوں میں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. وہ ڈیولپمنٹ دیکھیں, ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو ایک اپنا حق جو ہے اس کو لینے کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ کسی نے حکم صادر فرما دیا تو آپ کو اسکیم مل جائے گی. اس کے پیچھے پروسیسز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان سب کو سمجھنا, ان سب کو کریک کرنا, ان سب کو فاسٹ ٹریک کرنا. اس کے لیے کینڈیڈیٹس جو اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, جو اچھے نمائندے ہیں, وہ ایک ایک چیز کو لے کے خود اس کا پرسو کرتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں, جہاں پہ کوئی چیز پھنس جائے اس کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک سیریس پولیٹیشین میں اور ایک ایسے ہی پارٹ ٹائم شوقیہ پولیٹیشین میں. بہرحال اب وہ نارووال ڈسٹرکٹ میں نہیں رہے, تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کون ان کا امیدوار آتا ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, دیکھیں یہ مکافات عمل ہے ایک طرح کا کہ 2018 میں اور اس سے پہلے 4 سال پہلے یہ سارا آپریشن جو شروع ہو گیا تھا کسی کے پی ایم ایل این کے خلاف, پہلے دھرنا کرایا گیا, پھر سب کچھ ہوا, کہنے کی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, حفظ ہیں ساری چیزیں, اور پھر ایک ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلی.
اور ووٹ کو عزت دو کی تحریک کامیاب ہوئی. یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور عمران خان کی حکومت گری, یہ ووٹ کو عزت دو کی دراصل فتح تھی. اور یہ دیکھیں کہ اس میں جو 2018 کے جنرل الیکشن میں بھی جو اکثریت پاپولر ووٹ ہے وہ اینٹی عمران خان تھا. 2/3 سے زیادہ ووٹ عمران خان کے خلاف پڑا. تو اس 2/3 اکثریت نے اکٹھے ہو کر حکومت گرائی, اور یہ سارے وکٹمز تھے اس وقت. تو ایک طرح ووٹ کو عزت دو کی فتح ہوئی. اب بات یہ کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ کوئی پولیٹیکل چیز نہیں تھی. دیکھیں, پولیٹیکل چیزیں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک بغاوت تھی. دیکھیں نا, جب آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کریں گے, جب آپ اپنے ملک کے دشمن والا کام کریں گے جو دشمن چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہو, تو پھر آپ وہ ریڈ لائن کراس کر کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو رہے ہیں. تو اب جو ان کو سزا مل رہی ہے وہ اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے, اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی والا واقعہ لندن پلان کا حصہ ہے, میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کے سارا کچھ کروایا. دیکھیں, فکشن لکھنے میں کوئی کسی کو ممانعت تو نہیں ہے. آپ جتنی مرضی کہانیاں لکھیں اور سٹوریز لکھیں, تو خان صاحب کو بالکل کریٹو لائسنس ہے, وہ کہانیاں لکھیں. وہ اسی طرح ہی کہانیاں لکھتے ہیں. ان کی پوری سیاست کہانیوں پہ. بالکل پوری سیاست. آخری سوال, اب اس میں مطلب آپ اگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر, ایسٹس پر لوگ حملے کریں گے, آگے لگائیں گے. مطلب میں بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا فیملی کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور, اور ہمارے سامنے وہاں پر یہ ان کے لشکر آئے اور انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا بسز پر اور لوگوں پر, اور ڈنڈے لے کے آ گئے اور آگے لگا رہے تھے. مطلب یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, پاکستان کے سارے شہریوں نے دیکھا ہے. تو اس کی تو پھر یہ تو ایک اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں, اور وہ اب ان کو فیس کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, آخری سوال بھی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو رول ان کا تھا اپوزیشن میں بڑا خوبصورتی سے نبھایا, مزاحمت کی تو مفاہمت ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ آج جتنا بھی سیٹ اپ بن رہا ہے اس میں مریم نواز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ والا تو مرحلہ طے ہو گیا. اب اگلا مرحلہ ہے حکومت میں. مریم نواز صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں حکومتی سیٹ اپ میں؟ مرکز میں دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, وزیر دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اگلے سیٹ اپ میں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ مفاہمت نہیں ہوئی. اچھا جی, میرے خیال میں مفاہمت نہیں ہوئی. مزاحمت ہم نے ضرور کی, اس کے بعد غلطی کا احساس ہوا. اچھا جی, اور ہاتھ اٹھا لیا گیا, اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا. اور میرا خیال ہے ان کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ غلط کام ہوا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مفاہمت کہنا چاہیے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا اور اس میں کامیابی ہوئی. مریم نواز صاحبہ کا ایک انہوں نے اپنا لوہا منوایا, ان کی لیڈرشپ میں پارٹی کے اندر ایک نئی انرجی آئی, اور وی سی ہر, وہ تو ہماری باس ہیں. اب ہم ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ عہدہ ملے گا یا وہ عہدہ ملے گا. یہ تو انہوں نے ہمیں بتانا ہے, پارٹی نے ہمیں بتانا ہے. خواہش تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ اپنے باس کو فلاں جگہ دیکھنا چاہتے ہیں. We want to see her in a role where she can contribute to national development. She has the energy, she is vibrant, she is energetic, and I think پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ اب دیکھ رہی ہے ایک نئے دور کی طرف, جو ایک پاکستان کے اس وقت جو نوجوان ہے, جو 21 سال کا نوجوان ہے, وہ بڑی آس امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ جو اب نئی ایک PMLN ایمرج کرے گی وہ ان کے لیے ایک سلوشن اورینٹڈ جماعت ہوگی. جیسے جب پارٹی 90s میں آئی اور میاں نواز شریف نے ایک ویژن دیا فیوچر کے لیے, ڈیولپمنٹ کا, اکنامک ڈیولپمنٹ کا, تو لوگ اس وقت اس تحریک کا حصہ بنے. اب ایک نئی جنریشن پاکستان میں آنکھ کھول رہی ہے, بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی. اب آپ دیکھیں گے اس الیکشن میں بھی, آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جو الیکٹورل کیلکولس ہے نا وہ فیل ہو جائے گی. سو وہ سارے نوجوان ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ہم بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کو جو رسپانسبلٹی ملے گی, ظاہر ہے ہم ان کے ہاتھ اور بازو بن کے ان کو سپورٹ کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس ملک کی ترقی میں جو بھی وہ کردار ادا کرتی ہیں اس میں ان کو سپورٹ کریں. احمد بہت شکریہ. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, اور ظفر وال کے اس حلقے کے لیے بھی دعا گو ہیں, ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں.
یہ میرے خیال میں ان کی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ جیسا پڑھا لکھا نوجوان ان کا نمائندہ بنے گا، اور جو پاکستان کے 70-75 سال کے اس حلقے کے مسائل ہیں وہ شاید 5 سال میں حل ہوں گے جو 70 سال میں نہیں ہو سکے. یہ ہماری دعا بھی ہے، وش بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مزید ترقیاں دے. خیال رکھیں اپنا. بہت شکریہ بھائی. تھینک یو. آپ کو پاکستان میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی احمد ہمارے ساتھ تھے. آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ اس اسٹینڈرڈ پر پورا اترتے ہیں جس کے لیے ایک ایم این اے یا ایم پی کا الیکشن لڑا جا سکتا ہے. انہوں نے اس حلقے میں آلریڈی ضلع جو چیئرمین کے وہ چیئرمین رہے ہیں نارووال کے، تو انہوں نے وہ کام کروائے ہیں. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر میں وہاں پر آتا ہوں تو اس کا دانیال عزیز صاحب کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اپنی جماعت کا بندہ، اپنی جماعت کے جنرل سیکرٹری کا بیٹا ایک سائڈ پہ ہٹ کر، پلس وہ آلریڈی انہوں نے وہاں پر کام کیا ہوا ہے. اور میرے خیال میں یہ بات ان کی بڑی لاجیکلی ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب ٹکٹ دی جائے گی تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ جس کو ٹکٹ دی جا رہی ہے کیا وہ اسی جماعت کا ہے یا وہ کسی دوسری جماعت سے آ رہا ہے. اور اگر کسی دوسری جماعت سے آ رہا ہے تو اس کو اگر فوقیت دینی ہے اپنی ہی جماعت کے اس کینڈیڈیٹ سے جو بڑا مضبوط ہے، جو آلریڈی عوام میں صبح شام رہتا ہے. فرض کیا کہ احسن اقبال صاحب اگر 5 دن میں سے 2 دن اپنے حلقے میں ہوتے ہیں. مجھے ایک دفعہ احمد نے بتایا تھا کہ وہ شاید پورے 5 سال میں 2013 سے 18 والے سیشن میں 2 دفعہ اپنے حلقے میں نہیں تھے. ایک دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو چائنا میں تھے، اور دوسری دفعہ وہ امریکہ میں تھے. ادروائز وہ اپنے حلقے میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور جو وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتے اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو احمد ان کا پورا حلقہ سنبھالتا ہے. تو ایک ایکسپیرینس جو لوگ ہوگا یا اپنا بندہ ہوگا جو جس کا اس حلقے میں ایکسپیرینس ہے، اگر وہ اس حلقے میں ایم پی کا الیکشن لڑے گا اور ہوگا بھی اپنی جماعت کا، تو میرے خیال میں یہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت ایک دوسری جماعت کا ہارا ہوا کینڈیڈیٹ لا کر ابھی ہم پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ بنا دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دوستو. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ پھر بات ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ.